तज़किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज पहले तो तज़किया को एक दफ़ा रिवाइज कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले तज़किया नफ्स इतना अहम है कि कुरान ने साफ साफ बताया है कि पहला मकसद जो है वो इंसान की अपनी ज़ात का तज़किया है। तो तज़किया नफ्स जो है वो अम्बिया का भी मकसद था और आसमानी किताबों का भी मकसद था। यानी कुरान का भी मकसद है और हदीस का भी मकसद है। अब सबसे पहले तो हमने अपने तज़किया नफ्स क्यों, इसके हवाले से जो दो आयात हैं, एक है कि कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपना तज़किया कर लिया। फिर फरमाया कद अफलह मन तज़क कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम हो गया जिसने इस नफ्स का तज़किया नहीं किया। अब अहमियत आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कुरान के तालिब इल्म हैं, तो आप और मैंने अगर अपना तज़किया ना किया और कुरान को सवाब के लिए पढ़ते रहे, तो फिर आप सोचें अल्लाह ताला ने तो जिस मकसद के लिए कुरान नाज़िल फरमाया, जिसके लिए अम्बिया मबूस फरमाए, उसका तो हमने पास ही नहीं किया। हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें घड़ के और उसको दीन समझ के करते रहे। लिहाजा कुरान को पढ़िए, समझिए, समझ कर गौर व फिक्र कीजिए। आपको पता चलेगा कि अल्लाह की ये हिदायत और तालीमात ये दुनिया में सबसे आला चीज़ है, और ये उसका करम और फजल और उसकी इनायत है कि उसने हमें ये हिदायत अता फरमाई। इन हिदायत पर अमल करके ही हम अपना तज़किया कर सकते हैं और हम जन्नत के हकदार बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? अब अगला सवाल मुझे जवाब दीजिए, तज़किया नफ्स कहाँ से शुरू होगा? इसकी इब्तदा कैसे की जाएगी? जल्दी बताएं। सर, इल्म से पहले इल्म का तज़किया हो। आप सबको जवाब देना चाहिए थे, बिल्कुल आपने सर, ठीक। सबसे पहले इरादा होगा, फिर उसके लिए तो वसाइल इख्तियार किए जाएंगे, इल्म हासिल किया जाएगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और देखें, फिर अमल होगा। ये बात आपकी ठीक है, वो किसी काम के शुरू करने के लिए ईमान का सबसे बड़ा तकाजा वो है इल्म का तज़किया। जब आप ईमान ले आए तो अब आपका इरादा, आपके जज्बात, आपके ख्यालात, आपके तसव्वुरात किसके ताबे होने चाहिए? ईमान का क्या तकाजा है? कुरान और कुरान और सुन्नत। सुन्नत के कुरान और कुरान और सुन्नत। सुन्नत के। सुन्नत के ताबे। तो सबसे पहले कुरान और सुन्नत का तज़किया, सारी कुरान और सुन्नत का इल्म जो बरहक इल्म है, अगर वो नहीं है, आज आप देख रहे हैं मुसलमान इसलिए तबाह व बर्बाद हो रहे हैं कि उनको कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है उनके पास, बस सुनी सुनाई है सब। और जब सवाल करें तो जवाब आता है, सवाल गंदम है तो जवाब चना है। लिहाजा बराए मेहरबानी बेहतरीन तरीका यही है कि हम कुरान और सुन्नत जो अल्लाह ताला की इनायत है, कुरान को भी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल हमें तवातर के साथ मिल रहा है। अगर हमने उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद न बनाया और उसी को बरहक न समझा, किसी और चीज़ों को इधर उधर मिक्स किया, तो फिर तबाही है।
تو علم کا تزکیہ، علم کا تزکیہ سے مقصد مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کا صحیح علم۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، یہ علم کا تزکیہ کیوں اہم ہے؟ سر جی علم اگر صحیح ہوگا قرآن و سنت کے مطابق تو پھر ہمارا تزکیہ ہوگا نا، سر عمل سوچ و کا فکر پھر درست ہو عمل جائے بھی گی ذکیہ اس صاحبہ، کے مطابق۔ ذکیہ صاحبہ آپ کا آن ہے کیمرہ، بند کیجیے۔ اچھا، بات یہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عمل کا تزکیہ بغیر علم کے تزکیے کے نہیں ہو سکتا۔ علم، عمل جو ہے وہ علم ہی کا نتیجہ ہے، یہ بات بالکل کلیئرلی سمجھیے۔ تو علم کا ٹھیک ہونا کا دار و مدار عمل عمل کے ٹھیک ہونے کا دار و مدار علم کے ٹھیک ہونے پر ہے۔ یہ سمجھیے بات کو۔ آج ہم سب بغیر ٹھیک علم قرآن و سنت کے عمل کر رہے ہیں، بلکہ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیجئے، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیجئے، ججز کو دیکھ لیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے ہم چل رہے ہیں، اور طاغوت اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، اور اس کی ساری باریکیوں کو سمجھیے۔ تو علم کا تزکیہ پہلے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کے اس پر غور و فکر کریں، اور اس کے بعد سمجھ کر کے یہ دنیا کا بہترین اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح راستہ، صراط مستقیم یہی ہے، تو ہم اس پر عمل کریں۔ اچھا، علم کے تزکیے کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا، بلا جھجک سوال کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں سر ہے، علم سر علم بھی تو کئی کئی مختلف ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب تفہیم القرآن میں بھی تورات، وہ تو تفہیم القرآن میں تو لکھا ہوتا ہے نا تورات کے بارے میں، لیکن نعوذ باللہ آج کل تو اتنا ترجمہ بدل دیا گیا اور اتنا کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ اس کا بھی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیسا علم، یعنی دین کا صحیح بہت اچھا ثبوت۔ سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ آپ بڑے غور سے سنیں۔ ہم 14 سال، 16 سال اور اس سے بعد پوری زندگی بھی لگا دیتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، جو موت تک ہمیں صرف کام آنی ہے ہم کمائی کے حوالے سے۔ کیا ہم ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے دی ہیں اس لیے کہ اس اللہ کی معرفت حاصل کریں، کیا ہم عربی نہیں سیکھ سکتے؟ بتائیں مجھے، بتائیں نا۔ آپ نے انگریزی تو سیکھ لی، عربی جو بالکل قرآن ہمارے لیے آسان ہے اردو زبان کی وجہ سے، اس کو ہم نے نہیں سیکھا۔ تو اس لیے یہ گلہ آپ کا جب ٹھیک ہوتا کہ جب اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی۔ ہم عربی سیکھ لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، الحمدللہ میں نے عربی سیکھ لی ہے، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تفسیر جو ہے وہ آیت سے ہٹ کے بات کر رہی ہے، یہ تفسیر جو ہے یہ بالکل آیت کی ٹیکسٹ کے مطابق بات کر رہی ہے۔ تو میں اسی چیز کو لیتا ہوں جو ٹیکسٹ کے عین مطابق ہو، کیونکہ مجھے عربی سمجھ آتی ہے۔ جی سر بالکل صحیح بات ہے۔ صحیح سر، صحیح سر، جب سے میں نے بھی ترجمہ پڑھا ہے لفظی، الحمدللہ الحمدللہ سمجھ آتی ہے۔ عربی کی کلاس میں شروع کر سکتا ہوں، آپ بالکل اسی طرح کروں گا۔ کتاب میری موجود ہے، ساری مثالیں اس میں قرآن اور حدیث سے ہیں، تاکہ ہم عربی کو قرآن اور حدیث سے جوڑیں۔ سر جی آپ نے کروایا ہے نا عربی کا کورس؟ جی میں نے بالکل کروایا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اچھا، سر جی وہ اس میں تعداد بھی تو دیکھیں کتنی رہ جاتی ہے، کچھ سیکھے بھی تو تب نا۔ بس تعداد تو لوگوں کا فرض ہے نا، ہم نے تو اللہ نے کی توفیق سے ہمیں چیز آفر کرنی چاہیے اور اس کو پڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، دیکھیے، جس کو طلب ہوتی ہے نا جس چیز کی، خاص کر دین کی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو بالکل اس سورس پہ پہنچا دے گا
बशर्ते के, और ये आयत आप हमेशा याद रखें, वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा, लनहदियन्नहुम, लाम भी शद ताकीद का और नून शद भी ताकीद का, तो हम अल्लाह ताला तर्जुमा करेंगे जरूर बे जरूर उसको रास्ता दिखा देते हैं। आप गौर फरमाएं कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। मैं किसी इदारे में अरबी सीखने नहीं गया, मैंने खुद सारी सीखी इस हद तक कि किताब भी लिखी, फिर पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये आवाज खराब हो गई है, ये मेरी, मुझे मतलब आपका मसला होगा। अच्छा, तो अब और कोई सवाल तज़किया इल्म के बारे में, क्योंकि वो बड़ी अहम बात है, वो बुनियाद है अमल की। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं फिर अमल का अभी शुरू कर रहा हूं। हैंड आउट आपके पास पहुंच चुका है। मैंने किताब भी, ये जो कमाल की किताब है तज़किया नफ्स, उसका मैंने आपको भेज दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं उसमें से समराइज करके जो है कुछ चीज़ें सब एज इट इज़ ले लेता हूँ, कुछ छोड़ देता हूँ, कुछ हदीस और कुरान कभी नहीं छोड़ता, वो मैं आपको भेज देता हूँ। तो आप मेहरबानी करें कि तज़किया इल्म वाले सारे एक साथ रखें, और अब तज़किया अमल वाले सारे हैंडआउट एक साथ रखें, अपने पास फाइल बना लें, प्रिंट करा लें। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर। अच्छा, अब हम चलते हैं तज़किया अमल पर। अच्छा, तज़किया अमल में भी एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। अगर आपने हैंडआउट को देखा है और आपको देखना चाहिए, तो वो क्या चीज़ है जो तज़किया अमल के लिए बहुत ही ज़रूरी है? सर जी, ख्वाहिशात, अमल के मुहासबत, महरकात। ये सही लफ्ज़ है, मुहर्रक, मुहर्रकात। उस अमल को करने के लिए किस चीज़ ने हमें हरकत दी? अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक शख्स ने मस्जिद बना रहे थे, उसमें बहुत बड़ा चंदा दिया, और उसने कहा कि सब लोगों को बताएं कि मैंने इतना चंदा दिया है, और अगर मेरी यहाँ फोटो लग जाए कि इस बंदे ने इतना चंदा दिया है, तो उसका मुहर्रक क्या था इस बंदे का जो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा था? क्या मुहर्रक है उसका? सर हाँ, लोगों को शोहरत, दिखाने की हवा और ख्वाहिश। खुद नुमाई, हाँ, खुद दिखावा। नुमाई, शोहरत ना। तो ये जो है, ये चीज़ जो है, ये मुहर्रक बड़ा गलत है। एक आदमी और आता है, जैसे आप आए और आप कहते हैं कि यार ये मेरा पैसा रख लो, किसी को बताना नहीं कि किसने दिया है, और इसको आप मस्जिद में सही सही लगा दें। और आपकी नीयत उसको देते वक्त बिल्कुल ये थी कि क्योंकि मैंने ये काम अल्लाह ताला के लिए किया है, लिहाजा अल्लाह इसको कबूल कर ले, दुआ के साथ। अब आप बताएं आपका मुहर्रक कैसा था? अल्लाह ताला की रजा के लिए। अल्लाह ताला की रज़ा, ये है वो मुहर्रक जिसके बात हो रही है कि अमल करने से पहले जो आपका मुहर्रक है, वो मुहर्रक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए। कोई दुनिया का अगर मुहर्रक है तो आपने अपने सारे अमल का सत्यानाश कर दिया। पूरी तफसीलात आप इस किताब पढ़ेंगे कि मुहर्रक क्या होता है, और मुहर्रक सिवाय अल्लाह ताला की रज़ा के कोई और नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुहर्रक होगा तो वो फितना का बायस होगा। अगर अल्लाह ताला की रज़ा का मुहर्रक है तो वही आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में उस अमल का फल अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएंगे। सर जी, यहाँ एक सवाल है कि जी, एक तो ये आपने बताया ठीक है, वो कि अल्लाह की रजा और उसकी नीयत भी नहीं है, लेकिन तरगीब के लिए अगर वो किया जाए कि दूसरे अशखास भी इस अमल को करने वाले बन जाए, जैसे मस्जिद की आपने बात की, तो उसके लिए तो वहाँ बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो वो उसमें अगर दूसरों को तरगीब के लिए बताया जाए, फिर
آپ میری ایک بات سنیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مسجد کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے، ایک بات یاد رکھیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا تجربہ ہے، کبھی اللہ رب العالمین نے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ثابت کر دیتے ہیں تو پیسہ اور ذرائع اور وسائل کوئی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندوبست کرتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی جی سر جی، بالکل تو 100%۔ پھر کیوں آپ ایسی حرکتیں کریں کہ جناب میرا نام بتائیں تاکہ اور لوگ پیسے دیں؟ نہیں نہیں سر جی، نام نہیں، ترغیب کے لیے میں پوچھ رہی وہ ترغیب بھی ٹھیک جائز طریقہ ہونا چاہیے، کوئی بھونڈا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نام لیے بغیر بھی تو اعلان کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے اتنا دیا ہے۔ اگر وہ ضرورت ہو، بلا ضرورت وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ پہ توکل رکھیں اور آپ ایک چندے کی جنرل اپیل کر دیں، جب کام کریں گے تو لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ جو آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں اس کی بنیادیں اٹھ گئی ہیں، آپ ٹھیک کام کریں، لوگ آپ کو خود آ کے پیسے دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا۔ یہ باتیں بڑے سوچ سمجھ کے ہمیں کرنی چاہیے، جب رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ میرا بالکل تجربہ ہے، آپ آ کے دیکھ لیں، 3 منزلہ بلڈنگ E11 میں کھڑی ہے اور ہم نے ایک دن چندے کی اپیل نہیں کی۔ اچھا، تو محرک اب اس میں پڑھیں گے بڑا کھول کے، مولانا نے تفسیر سے بتایا کہ محرک مکروہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود نمائی، فوٹوگرافی، یا میں نے بنانا، بھائی ہاسپٹل بنا رہا ہوں، مقصد میرا کیا ہے؟ پیسہ لوگوں کا لگ جائے، کب جب ہاسپٹل بنے گا تو بڑی لمبی فیس، لمبی چوڑی فیس ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا حالات ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے، جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہم اس کے لیے ڈٹ چکے ہیں، استقامت اختیار کی ہے، وہ سب کچھ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ نیچے آپ کو پیج نمبر 2 پہ ایک حدیث ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اعمال کا انحصار نیت پر ہے، ہر آدمی کے سامنے اس کی نیت ہی آئے گی، تو جس نے اپنی ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تو اس کی ہجرت فی الواقع اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لیکن جس نے ہجرت اس غرض سے، دنیاوی غرض کے لیے کی ہوگی، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے شادی کا طالب ہے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے فی الواقع ہجرت کی۔ اب ہجرت آپ کو پتہ ہے بڑا عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینے، تو ایک شخص صرف اس لیے آیا کہ اس نے ایک عورت سے شادی کرنی تھی، تو حضور نے یہ حدیث فرمائی کہ اللہ کے لیے ہجرت کرو گے تو اللہ کے لیے ہوگی، اگر شادی کے لیے کیا ہوگی تو اللہ کے لیے ہجرت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا دوسری حدیث آپ بخاری کی دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کس کیس میں؟ اس کیس میں جب قاتل اس چکر میں تھا کہ میں مقتول کو قتل کروں، اور مقتول بھی بالکل یہی محرک تھا اس کا کہ میں اس کو قتل کر دوں اگر میرا بس چلے، تو اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ مقتول اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا بھی محرک وہی تھا جو قاتل کا تھا، قاتل کو پہلے چانس مل گیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی 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 سر، الحمدللہ۔ بڑی پیاری باتیں مولانا نے لکھی ہیں یہاں۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے آپ کے پیج نمبر 3 پر، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ سے لوٹ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ ایسے آدمی ہیں ان کو وہی اجر مل رہا ہے جو آپ کو اجر مل رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غزوہ تبوک تھا اس میں
قحط کے زمانے میں لوگ گئے، کن مشکلوں سے گئے، ایک ایک کھجور صرف سارا دن بھر کھانے کے بعد کھانے پر ملتی تھی، کیونکہ کوئی مسلمانوں کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں تھے، سفر اتنا لمبا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی وہی اجر مل رہا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ ان کو کیوں اجر مل رہا ہے؟ فرمایا ان کی نیت بالکل آنے کی تھی۔ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تم رک جاؤ، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اتنی شوق شہادت سے سرشار تھے کہ انہوں نے کہا، روتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی اجر دے رہا ہے جو اجر خود ان مجاہدین کو جو غزوہ تبوک میں بنفس نفیس شامل تھے۔ یہ ہے محرک۔ آپ اپنے محرک کو، اپنی نیت کو ہمیشہ پاک اور صاف اللہ کے لیے، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ آج کل ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بات کلیئر کرتے چلے چلیں، جہاں بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، تاکہ بات ممکن آپ کے دل کا جو سوال ہے، آپ کا جو سوال ہے، وہ دوسروں کا بھی ہو۔ سر یہ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل جو قاتل اور مقتول ہے نا، یہ دونوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے پہل مل گئی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اور وہ قاتل تو آیا ہی نیت قتل سے ہے نا۔ تو لیکن حابیل اور قبیل والا واقعہ تو بالکل سچ ہے کہ اس بھائی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، قبیل نے اپنے بھائی کے اوپر کہا تھا تم اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میں نہیں کرنا چاہوں گا تمہیں قتل۔ اس کی نیکی کتنی بڑی نیکی تھی اور کتنا بڑا اس کا اجر۔ بھائی محرک، ان کا محرک ٹھیک تھا، دوسرے کا محرک غلط تھا۔ جس نے قتل کیا وہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں جس کی بات ہو رہی ہے، دونوں اس بات کے قائل تھے کہ کاش وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ اچھا، اب یہ ساری حدیثیں جو بخاری کی تینوں حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وہ پیج نمبر 3 پر ہیں۔ اس کے بعد عمل کے محرکات، بڑی زبردست چیزیں لکھی ہیں مولانا نے۔ پہلی آپ خود دیکھیں، بڑی یہ بالکل آج ہماری سمجھ میں آتی ہیں چیزیں۔ پہلے محرک ہے ضروریات، پھر ہیں خواہشات، پھر ہیں شہوات، پھر ہیں جذبات، پھر ہیں نفس ناطقہ یہ روح ملاکوتی۔ یہ 5 محرکات ہیں جو عام طور پہ ہمیں زندگی میں ہم جن سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، میں باقی آپ خود پڑھیں گے، میں آپ کو ضروریات، خواہشات اور شہوات، جذبات وغیرہ کا ایکسپلینیشن دوں گا۔ ضروریات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ضروریات بڑی مختصر ہیں۔ مجھے 2 یا 3 وقت کا کھانا چاہیے، تن ڈھانکنے کے لیے لباس چاہیے، ایک چھت چاہیے، اور اس طرح میں اگر ان چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً عطا فرمائیں گے، میری ضروریات بڑی مختصر ہیں، اور میں ان ضروریات کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر لوں اگر دنیا میں، یہ دنیا اور مافیہا سے بڑھ کر فائدے کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنی ضروریات مختصر رکھیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے پاس وقت تھا اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے دین کا کام کرنے کا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کا۔ تو ضروریات جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اولا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں خواہشات۔ یہ جو خواہشات ہیں نا، اب آپ کہتے ہیں کھانا تو ہو، لیکن 2-3 سالن ہوں اور اس کے ساتھ پھر سویٹس بھی ہوں وغیرہ بھی ہوں، تو جب یہ خواہشات بن جاتی ہیں تو پھر یہ آپ کا اچھا خاصا پیسہ بھی، وسائل بھی، وقت بھی لگا دیتے ہیں ادھر، اور آپ جس اللہ نے جس مشن کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس کے علاوہ یہ جو مشن ہے آپ کا، اس نے اس سے آپ کو غافل کر دیا۔ خواہشات سے بھی بڑھ کر شہوات ہے، اور شہوت میں
خاص کر وہ جو انسان کے اندر فحاشی اور عریانی کا عمل ہے وہ درکار آ جاتا ہے. تو شہوات پہ پیچھے پڑنے والا آدمی وہ تو دین کی طرف آ نہیں سکتا، اس لیے کہ شہوات نے اس کو اتنا اس کے دل پر قابو پا رکھا ہے کہ وہ اس شہوات کی تکمیل کے لیے اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو خواہشات تو بد تھیں اور یہ بدتر ہے. پھر آپ کے جذبات ہیں جن کو آپ نے، اگر میں ان جذبات کو کیا کرتا تو میرے لیے یہ سب ٹھیک ہوتا. کیا کرتا؟ جذبات، خواہشات اور شہوات کے لیے اللہ نے کیا میرے لیے حکم دیا ہے؟ قرآن و سنت کے تابع کر دیتا. ہاں شاباش، کہ آپ ان چیزوں کو تابع کر دیں اللہ کے حکم کے. بس بات سمپل ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے کہ اگر میری خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق ہیں میں کر گزروں، اگر اس کے خلاف ہیں تو چھوڑ دوں. یہی شہوات کا، یہی جذبات کا مسئلہ ہے. اور روح ملاکوتی جو پانچویں بات ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں، یہ پوری تفصیل آپ پڑھیں گے، ایک ایک ٹاپک پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور آپ جب خود پڑھیں گے اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں یقیناً آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ کے پارٹیسپیشن کے بغیر، آپ کو خود پڑھ کے سمجھنے کے بغیر آپ ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اچھا، اب یہ روح ملاکوتی کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں پیج نمبر 5 پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کا بت بنایا، انسان کا ڈھانچہ بنایا، اس میں جب اپنی طرف سے روح پھونکی، جس کا اس آیت الحجر کی 29 میں ذکر ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے پھونک دیا. تو اس روح نے اس ڈھانچے میں کیا تبدیلیاں کی اس روح کے آنے کے بعد، اللہ کا روح پھونکنے کے بعد؟ جلدی بتائیں. سر جی اس کے اندر خیر اور شر کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے. سر وہ اشرف المخلوقات بن گیا. اور بالکل دونوں بات سوال جواب ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں سے افضل کر دیا. اس کے اندر احترام کا جذبہ پیدا ہوا. معرفت الہی اور صفات الہی اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی. دیکھیے، یہ جو آپ فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا کی بات کر رہے ہیں، اس روح نے اس کے اندر سوچنے، سمجھنے، نفع نقصان اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سمجھ بوجھ کی صفات دے دیں کہ وہ اب پوری مخلوق میں سے بالکل منفرد ہو گیا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، تو اللہ نے بنا دیا اس کو. کیوں؟ اس کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی، وہ سماعت، وہ بصارت، وہ فہم و ادراک جو مخلوق میں کسی کو نہیں دیا. یہ صرف روح کی وجہ سے ہوا ہے. یہاں تک آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی سر. اچھا، اب اس کے اندر فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، پھر اس کو سیدھے راستے کا بھی پتہ بتا دیا. نہیں، پہلے یہ فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کے جسمانی ساخت لاجواب تھی، عقلی ساخت، ہر قسم کی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل دیے. یہ تو اشرف المخلوقات ہو گیا. لیکن اشرف المخلوقات جب ہوگا جب ان ساری صلاحیتیں روحانی جو اللہ نے اس کی روح کے وجہ سے اس کو میں داخل فرما دیں، جو اس کو سمجھ بوجھ عطا کر دی، فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا، اگر تو وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کی بات ہر معاملے میں اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ہدایت کا، وہ اشرف المخلوقات بھی ہے اور فرشتوں سے افضل بھی ہے.
لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس ساری ساخت کے باوجود جب اس نے اس ساخت کو رب نہ مانا اور اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو پھر یہ اسفل السافلین ہو جائے گا، یہ نیچوں سے نیچا، حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی افضلیت جو ہے اس کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے روح ملاکوتی، اور یہ ہے اس کا کام کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ اسی وقت راضی ہوتی ہے جب انسان اپنے اللہ کے ساتھ معاملات اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ سر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو روح ملکوتی ہے یعنی نور یزدانی ہے ہر انسان میں برابر ہوتا ہے؟ پیدائش کے وقت بالکل برابر ہوتا ہے۔ اس کو جو مسخ کرتا ہے انسان، وہ ایسے والدین جن کے ہاں دین کا کوئی نہیں، وہ پھر وہ شروع میں بالکل اسی چیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ والدین کو دیکھتا ہے، حدیث ہے صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت الہیہ پر پیدا کیا، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ آج جو بچہ کسی ایسے مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا جہاں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، نفسانی خواہشات شہوات کے پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ روح، اس کی روح جو ہے، وہ روح اس کو اللہ سے ملنے کا مواقع کم سے کم ہوتے جائیں گے، اور پھر وہ اپنی جسمانی جو لذتیں ہیں اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ لہذا جزاک اللہ۔ یہی ہمیں اللہ نے کہا کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنی بھی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرو اور اپنی اولادوں کی بھی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تو نفس ناطقہ بھی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، اور اب ان 5 پہ کوئی سوال ہو، 5 سے مراد یہ ہے کہ ضروریات، اور اس کے بعد آپ کے جو یہ 5 چیزیں ہیں آپ کو میں نے لکھ کر بھی بھیجی ہیں کہ ضروریات ہوں یا آپ اس کے عادی ہو چکے ہوں، نعوذ باللہ، خواہشات کی پیروی وغیرہ، شہوات کی پیروی، تو اور پھر انسان کے ساتھ یہ سب چیزیں امتحان کے لیے اللہ نے لگائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ روح ملاکوتی ہے جو اللہ سے جڑنا چاہتی ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں، یہ جو اللہ کی حدود کی پابندی ہے، اللہ نے حدود مقرر کی ہیں نا، بھائی جائیداد کی تقسیم کے لیے حدود ہیں، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان حدود کو پار کرے گا یا ان حدود کے خلاف کام کرے گا اس کو میں عذاب دوں گا۔ اسی طرح ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جائز ناجائز حلال حرام بتا دیا ہے، اور ان کی پابندی انسان کب کرتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، حدود الہی کی پابندی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے پیج نمبر 6 پہ ہے۔ اب یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ بڑے غور سے دیکھیے، اور غور سے جب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کون سی ہیں 2 چیزیں۔ پہلا ہے ذکر الہی اور فکر آخرت۔ اچھا، اب پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ ذکر الہی کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو غلط مفہوم بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دکان پر جھوٹ بولتا ہے، مال دینے میں کمی کرتا ہے، تولتا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور شخص ہے جس کو تنخواہ ملتی ہے کام کی، اور وہ دفتر کا کام نہیں کرتا، اس سے آگے بڑھ کے رشوت لیتا ہے، مجبور لوگوں کو اور مجبور کرتا تھا کہ اس کو پیسے دیں اور ان کا کام کرے۔
تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر الہی کے خلاف ہے. جو زبان سے اگر میں کہتا ہوں، بڑے غور سے سنیں، اگر زبان سے کہتا ہوں الحمدللہ، زبان سے کہتا ہوں سبحان اللہ، زبان سے کہتا ہوں اللہ اکبر، اور میں اس اللہ جس کو سب سے بڑا جانتا ہوں اسی کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوں، یہ ذکر ہرگز نہیں ہے. چاہے میں زبان سے 1000 دفعہ اللہ اکبر کہوں، میں عمل سے اس کے خلاف کر رہا ہوں. آپ اگر ساس ہیں اور آپ اپنی بہو کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی تو آپ اللہ کے ذکر کے خلاف کر رہی ہیں. تو ذکر الہی یہ ہے کہ زبان سے بھی ذکر کرنا اور عمل سے بھی، کہ جب عمل کریں تو اس ذکر کو وہاں بالکل قائم اور دائم رکھیں. سر جی، یہ یہ ہے بہت ذکر. بہترین بات کہی آپ نے کہ آپ اگر ساس ہیں تو بہو کے ساتھ جو ہے اکثر روزمرہ زندگی میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے اور ہم فساد مچا دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بہت سوچنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے، تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے. اس لیے تو سر میں نے جی یہ بات کہی تاکہ دیکھیں نا، درس میں ہمیں وہی چیز کہنی چاہیے جس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. جی، اچھا ہر جی. روز کوئی کچھ نہ چیز کچھ ایسا ہوتا ہے انسان کو، تو انسان درگزر کرے تو اپنی ہی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر فساد کرے تو ظاہر ہے بیٹے کی بھی زندگی خراب اور اپنی بھی خراب اور پورے کچھ گھر حاصل. کی، پھر اسی طرح معاشرہ خراب ہوتا ہے. جی بالکل. سر اچھا، بہو ہیں تو بہو کی حیثیت سے بھی سوچیں کہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں گھر والوں سے. بالکل. دونوں اگر اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں تو دونوں کو یہ سوچنا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر فرد کو جس جگہ پہ ہے، جس مقام پر ہے، اس کو ذکر الہی اس پر فرض ہے، لازم ہے کہ سر جی اللہ یہ کو چیز کیوں زبان ہے سے کہ بھی جو یاد لوگ کرے. ذرا میری بات سنا کریں، پھر آپ تقریر بعد میں کریں. کہ ہم ہر وہ کام کریں جس میں اللہ راضی ہے. ہر فرد، چاہے وہ بہو ہے، ساس ہے، باپ ہے، ماں ہے، جج ہے ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، کہیں کا بھی، چاہے وہ حکمران ہے. یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ ہم دو چیزیں اگر ہم نے ذکر الہی نہیں کیا، ذکر الہی یہ کہ عمل کرتے وقت بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کو ہم نے سر فہرست نہیں رکھا. سر جی میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح یہ دونوں گھر کی بات ہے، تو اس طرح ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ہر رشتہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں، تو اس کا کیسے پتہ چلے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت سوال اچھا کیا آپ نے. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رشتے کے لیے پوری طرح تفصیل بتا دی ہے. قرآن میں اصول بتا دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث میں اس کی تشریح کی ہے، اور اپنے عمل سے ابھی آگے آ رہا ہے. میں نے آج ہی پڑھانا ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول سے ہمارا کیا تعلق ہو تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ کیا بتا کہ کون ٹھیک ہے؟ بھائی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس کی نیت قرآن و اللہ کی رضا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. سر اگر جی جس کے پاس علم ہوگا جیسے آپ نے بتایا تو وہ کبھی بھی نہیں ایسے کرے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، علم قرآن و سنت کا. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ کیسے اصلاح کریں؟ ہر آدمی ٹھیک سمجھتا اپنے آپ کو. اب ٹھیک جب ہے جب وہ قرآن و سنت پر اور اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، تو اس میں تو ابھی آپ نے سنا درگزر کا معاوضہ ہوگا. وہ ایسی غلطیاں جو عام طور سے ہو سکتی ہیں اس پہ بس چھوٹی سی محبت سے نصیحت کر کے آگے چل پڑے گا. سر ساری خرابی کی وجہ ہی دین سے دوری ہے. دین کا پتہ ہی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے. وہ جو خواہشات کی پیروی ہے نا، وہ یہی چیز ہے جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں. تو ذکر الہی پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ آج کل پتہ ہے ذکر کا کیا طریقہ ہے؟ آپ مانگنے والے کو بھی دیکھیں نا، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، جی سر. اور ہر آدمی اپنی دینداری کا
شو کرنے کے لیے اس نے بڑی خوبصورت تسبیح اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. بھائی اللہ کے کا ذکر کسی حساب سے تھوڑی ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے یہ جو پورے ہیں اس پہ پڑھیں تاکہ یہ جہنم سے بھی بچائیں گے آپ کو یہ ذکر. سر جی اور یہ اگر کہا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَاذْكُرْ إِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جائے تو پھر اس کو دوبارہ یاد کرے. ہاں یاد کرو، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اللہ کا ذکر بے شمار کرنا چاہیے. گن گن کے کیوں کریں کہ 100 دفعہ کر لیا ہے 500 دفعہ کر لی ہے. جی وہ اللہ اور تعالیٰ تو سر ہمیں بے یہ حساب دیتا ہے، بغیر گنے ہوئے دیتا ہے، اور ہم گن گن کے دیتے ہیں اللہ کو. اور سر میں نے دیکھا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے. یہ آپ حتیٰ نے کہ میں بالکل ٹھیک کہا. سب سے پہلے جو کلمہ ہم پڑھیں ذکر کے لیے اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. وہی چیز ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جو شخص 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ کے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، اپنے گاہک کو غلط مال بیچتا ہے، اس کی نمازیں اللہ قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. دین بڑا سمپل ہے، بڑا لاجیکل ہے، عین دلائل پہ مبنی ہے. اچھا ایک بات، سر ایک بات ہے، میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتیں بچوں کو بہت چھوٹے بچوں کو سکھا رہی ہیں لا الہ لا الہ، ٹھیک ہے، اور آگے الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف لا الہ لا الہ. تو انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کتنا کفریہ کلمہ منہ سے نکال رہی ہیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ بس سر یہ بچوں کو، جو چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ سکھاتی ہیں نا کہ اللہ کا ذکر، اللہ سکھاتی ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ صرف کہتی ہیں کہ لا الہ لا الہ، یعنی بہت چھوٹا یعنی جو کوئی بچہ ہوتا معبود ہی نہیں ہے. میری ایک ہے. بات ہاں سنیں، ایک بات سنیں. جب آپ بہت چھوٹے بچوں کی بات کہہ رہی ہیں تو اگر کوئی خاتون اس طرح سکھا رہی ہے کہ پہلے اس کی زبان اتنی ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کا ذہن کہ لا الہ، اور فوراً اس کے بعد اس کو سکھاتی ہے الا اللہ، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، جی سر، شرط یہ صحیح ہے کہ وہ سمجھ آیا. پورے کلمے کو سکھائے. دیکھیں اوائل عمر میں آپ اگر وہ ترجمہ بتائیں گے نا تو بچے کو تھوڑا سا اس کو شعور آنے دیں، پھر آپ ساری چیزوں کے کھول کے اس کو مفہوم بتائیں، سوال کریں، سوال کے جواب دیں، اس کو موقع دیں، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جی جی صحیح. اچھا پہلی بات ہوگی ذکر الہی کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اور دوسری ہے فکر آخرت. یہ لفظ جو فکر آخرت ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر آخرت کو پیش نظر رکھ کے ہر عمل کرنا چاہیے. کیوں کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے عمل کا، اچھے برے عمل کا وہاں حساب دینا ہے. نمبر 1. نمبر 2، زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ فانی ہیں، لذتیں اور نعمتیں فانی ہیں، یہ سوچ. آپ اگر اس کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائشیں ہیں یہاں پر، اور یہاں کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع محدود دے دیے ہیں تاکہ وہ ان ذرائع کو استعمال کر کے دنیا فانی چند روزہ میں امتحان میں رہ کر، آزمائشیں میں پورا اتر کر، آخرت میں ساری اس کی زندگی لامتناہی، وہ دائمی اور ابدی آخرت، دنیا فانی. آخرت جو ہے وہ سزا میں بھی بے مثال اور جزا میں بھی بے مثال. جنت کی نعمتیں ایسی کہ جن کا یہاں تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے، اور جہنم کا عذاب اتنا ہولناک اور خوفناک کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. یہ جب فکر آخرت معمولی فکر نہیں ہے.
انسان کو جو سب سے زیادہ ذمہ دار چیز بناتی ہے کہ دنیا میں ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کے گزار، وہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر آخرت. فکر آخرت ہی ہے. ہاں اچھا، فکر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ کیونکہ فکر آخرت جب نصیب ہوگی، پہلے سب سے پہلے آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک خاص اس کی حیثیت ہے، اگر اس حیثیت کو تسلیم کریں گے تو فکر آخرت خود بخود آئے گی، بڑھتی چلی جائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرے گا. سر اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام جذبات میننگس میں الہی. یاد رکھنا، خالق، مالک، رازق، مدبر. دیکھیں یہ جب باتیں آپ کرتے ہیں نا، سب مانتے تھے مکے کے کافر کہ اللہ خالق ہے، سب مالک مانتے تھے کہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو حاکم نہیں مانتے تھے. اگر انسان اگر میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اب میں نے بحیثیت انسان ایسے فرد اور حکومت نے بحیثیت حکومت، تو جب یہ اللہ کی حاکمیت سب سے اہم ہے، اور الہ الوہیت اور حاکمیت ایک چیز ہے، ان کو سمجھیں ذرا. لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں تو آپ یہ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیری الوہیت، ساری طاقتیں حکومت کی، عدل کی، سب آپ کے پاس ہیں. تو فکر آخرت جو ہے، وہ آخرت کا یہ ساری چیزیں جو ہم یہاں اب پہلے ڈسکس کی ہیں، اس کے ساتھ اگر دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مان لینا. مجھے ایک خاتون نے فون کیا، انہوں نے کہا جی میرے کوئی لڑکی تھی، اس نے کہا میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ بھئی اب تم پردہ چھوڑ دو. تو ظاہر ہے اب بھائی جو ہیں وہ باپ کے قائم مقام ہیں، تو آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے. اب آپ کو پتہ ہے قرآن کا صریح حکم ہے کہ اگر والدین جن کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، اگر وہ بھی حکم دیں اللہ کے احکامات کے خلاف، تو اس کو بھی نہیں مانا جا سکتا. آگے نا ہمارے پاس کچھ اصول کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ باس کا حکم مانا جا سکتا ہے، نہ بیوی کا، نہ میاں کا، کسی کا بھی. لہذا سب سے بڑی بات جو ہے کہ اللہ کو حاکمیت اس کی تسلیم کر لے، اس کی الوہیت تسلیم کر کے کہ اب میں نے جو ڈیوٹی ہے وہ 100% پوری کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن میں نماز کو نہیں مؤخر کر سکتا. اور ان اداروں کو اللہ تو کہتا ہے جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں. خود حاکم بن جاتے ہیں سر. جب ہم اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. کئی قرآن پڑھتے ہیں تو غور سے پڑھا کریں. جو مسلمان حکومتیں نماز کا نظام قائم نہیں کر رہی، وہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہی ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں مسجدوں کو ذریعہ لڑائی بنایا ہوا ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے، اور یہ حکومت نے سارا بانٹا ہے. حالانکہ اسلام میں حاکم کو خود جماعت کرانی چاہیے. قرآن اور حدیث پڑھ لیجئے. حاکموں کو پتہ ہی نہیں ہے تو قرآن و اوہو، سنت کے بارے ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ نہ عوام کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نہ حواس کو پتہ ہے. اچھا اب ذرا ٹاپک پہ رہیے تاکہ ہم بات سر کو یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، دیکھیں کتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور ان کو خود کو پتہ نہیں چل رہا ہے نا. جمیلہ مریم صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، سب لوگ بند کریں. عجائب بند کرو. اچھا اب فکر آخرت کے بارے میں
کہ یہ سب سے، اگر آخرت کا مجھے یقین ہو جائے نا، آپ یقین مانے میری زندگی بدل جائے گی، کہ میں نے جو کام کر رہا ہوں نا، اللہ کو حساب دینا ہے، میں اس کام کو یہاں بڑا سوچ سمجھ کے کروں، کہ میں اس دن اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گا تو جنت ملے گی، دنیا میں اس کی تائید اور نصرت مجھے اس وقت ملے گی۔ آپ دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، مجاہدین افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ آپ دیکھ لیں نیتن یاہو اور امریکہ کو اور یورپ کو کس نے ننگا کیا ہے، کہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ کس نے کیا ہے؟ نہت تھے فلسطینیوں نے۔ یہ اللہ کی تائید اور نصرت ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے حکمران جو ان ملکوں کے مالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، وہ وہاں سجدہ ریز تھے۔ یہ مجاہدین اٹھے فلسطین کے، اور انہوں نے نیتن یاہو کی ایسی تیسی کر دی۔ آج وہ جو اس کا سب سے بڑا آئرن ڈوم تھا دنیا میں مشہور و معروف، اس کا کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ وہ یمنی ایک بیلسٹک میزائل کو نہیں روک سکتے۔ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل ایسا کیا کہ وہ دنیا کے سامنے ان کی کبھی گردن اکڑتی ہوئی نظر آتی تھی، آج اس کو اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا۔ تو جن کو آج بھی دیکھیں، سبحان اللہ، وہ بچے ہوں فلسطینی، وہ عورتیں ہوں، وہ بوڑھے ہوں، وہ جوان ہوں، اس ساری جہاد میں کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ فکر آخرت انسان کو ایسا جوان مرد بنا دیتی ہے کہ وہ ہر اللہ کے رضا کے لیے جان دینے کے لیے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس رب کا کتنا بڑا انعام ہے۔ تو فکر آخرت ہی ہمیں انسان اور ذمہ دار انسان بناتی ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ اچھا، یہ جو فکر آخرت ہے، یہ بندے کو کب نصیب ہوتی ہے؟ آپ مجھے فوراً کہیں گے قرآن و سنت کے علم سے، لیکن وہ جواب پورا نہیں ہے۔ جواب ٹھیک ہے، لیکن کون سا قرآن و سنت کا، کون سا جو قرآن و سنت میں سے ہم اخذ کریں، جو چیز ہمیں دونوں چیزیں جو ہے فکر آخرت بھی اور حاکمیت کا پوری طرح ہمیں فہم و ادراک ہو جائے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے اللہ کے سامنے جزا اور سزا دینے کے لیے، حاضر ہونے کے لیے ہمیں فکر پڑ جاتی ہے، فکر آخرت کی۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ذرا اس سوال پہ سوچا کریں۔ سر تزکیہ ذکر نفس کر لیتا ہے جب۔ غفلت نہ کریں، غفلت سے بچیں۔ یہ ساری باتیں آپ کی پارشلی ٹھیک ہے۔ جب انسان عبادت کے ساتھ، عبادت ذکر ہے، اس کے ساتھ فکر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پیج 7 پہ لکھا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد وہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر فوراً کہتا ہے فقنا عذاب النار۔ یہ ہے فکر آخرت۔ جب وہ غور و فکر کرتا ہے نا کائنات پر، تو صرف عبادت کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبح فجر اٹھنے کے بعد یہی آیات تلاوت کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فہم و ادراک کی قوت دی ہے، اس کو اپنی صلاحیتیں، سماعت، بصارت سے کام لیتے ہوئے ہم پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آخرت ہی بہت بڑا اینڈ ہے کائنات کا، اور وہاں کی کامیابی ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ذکر کے ساتھ فکر،
اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے آپ کو؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ بڑے غور سے دیکھیں، حجابات ذکر و فکر، آپ یقین مانیں یہ صاحب تدبر کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ جو ہے نا مولانا اصلاحی صاحب کا یہ تزکیہ نفس، کہتے ہیں یہ جو چیزیں پردہ ڈال دیتی ہیں عقل پر کہ انسان اس کے لیے پردہ پڑ جاتا ہے عقل پر سمجھنے میں، اس کے حجاب 3 ہیں۔ ایک ہے غفلت، پیج نمبر 9 پہ چھوٹی سا پیرا ہے لیکن کمال کا ہے۔ دوسرا ہے حیات دنیا اور زخارف دنیا کی محبت۔ یہ زخارف دنیا سے کیا مراد ہے بھلا؟ شہوات جو ہیں سر، مادہ پرستی سر۔ ہاں، دنیا کے چند شہوات۔ ٹکے کمانے کا، مادہ پرستی، دنیا پرستی، خواہش پرستی۔ اچھا، ایک غفلت، 2 حیات دنیا اور زخارف دنیا کی محبت، کتنا نچوڑ نکالا ہے، اور تیسری ہماری خواہشات، شہوات اور ہمارے جذبات کے مطالبے۔ یہ تو ہے نا پردے۔ اب ان پردوں کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے کہتے ہیں غفلت کا علاج اسلام نے نماز بتایا ہے۔ آپ نے سوال کرنے ہیں تو اس پہ کر لیں، ورنہ میں آپ کو سوال کر رہا ہوں۔ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ نماز کیسے غفلت کا حل ہے، اس پردے کو دور کر دیتی ہے، کیسے؟ بھائی آپ سے جب کہتا ہوں سوال کریں تو آپ اقامت سوال نہیں۔ سر جی نماز اقامت نماز کرے گا تو پھر 24 گھنٹے اللہ کی طرف، اللہ کی یاد میں رہے گا۔ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے گا اگر نماز کا پابند ہوگا تو۔ تو آپ کے کیوں نہیں یہ سارے لوگ نماز کے پابند بھی ہیں اور ان کے اللہ کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے؟ سر سر اقامت نماز نہیں ہے، نماز ہے نماز خالی۔ ایکسرسائز سمجھ کے کرتے ہیں نا، نماز کو اس طرح تو کرتے ہی نہیں، اس کا اور حق ہی نہیں خدا ہے۔ کے بندو، آپ بات کریں کھول کے، کھل ظاہری کی بات۔ میری بات سنیں۔ اب جب موقع ہوتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے۔ اصل میں نماز سمجھ کے ہم نہیں پڑھتے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رب سے کہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام اللہ نے سب سے بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے، تو میں ان کے راستے صراط مستقیم پر چلوں۔ یہ ہے وہ چیز جو میری غفلت کو دور کرے گی، کہ نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو ظاہری اور باطنی اور سارے تقاضوں کے مطابق وہ کیا ہے، اگر کہیں گے تو میں ایک دن آپ کو اس پہ لیکچر دے دوں گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم نماز پہلے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ اس وقت اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کے حکم سے کٹ کر پوری دنیا سے، اور آپ بالکل خالصتاً اس کی عبادت، اور عبادت میں بھی کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں۔ وہ حرکات ہیں جو میری عاجزی کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں، اور اس کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اگر یہ میں نے سمجھ کے کیا تو غفلت تو میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ آپ بس کہتے نماز، کون سی نماز؟ وہ نماز جس نماز میں 5 وقت آپ اس کو سمجھ کے اپنی پورا جسم آپ کا عبادت میں لگا ہوا ہے، زبان ہے تو پڑھ رہی ہے قرآن، دل و دماغ ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہے، جسم کے سارے اعضاء کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قیام، کبھی اتحیات میں بیٹھے ہیں۔ کبھی یہ سمجھ کے نماز پڑھیں تو غفلت بالکل قریب بھی نہیں آئے گی۔ سر جی یہ جو زخارف دنیا کی محبت ہے اس سے کیسے نکلنا چاہیے لوگوں کو؟ اچھا، آپ کا سوال تو بڑا اچھا ہے،
لیکن آپ جیسے آدمی کو تو یہ پتہ ہے کہ دنیا کی جی محبت سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا کام مومن جو کر سکتا ہے وہ دنیا مال سے محبت ہے نا، اس مال کو کس کے لیے خرچ کرے؟ اللہ کے لیے. بس بات ختم ہو گئی. جب وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچنا شروع کر دے گا تو مال سے محبت آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی، اور وہ بالکل سمجھے گا کہ یہ مال میرے پاس امانت ہے، میرا خود کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس نے مجھے دیا ہے، میں اسی کے راستے میں خرچ کروں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح نجات ملتی ہے ان چیزوں سے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی بے شک، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو وہ سمجھتے لوگوں ہیں کو نا. گولی ماریں. میں اور آپ قیامت کے دن اپنی انڈیویجول انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ لوگوں نے کیا کیا. بالکل. جزاک اللہ. اچھا، غفلت کا علاج اسلام نے نماز بتایا ہے. محبت دنیا کا علاج انفاق فی سبیل اللہ میں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا. وہ بہوؤں کی برائیاں شروع جی، شہوات اور خواہشات سر جی کا. کسی کا اسپیکر کھولا. اب میں کتنی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں، آپ اپنے اسپیکر کو بند کر دیا کریں، جب بات کرنی ہو تو کھول لیا کریں. تیسری بات، شہوات اور خواہشات کا زور روزے سے ٹوٹتا ہے. وہ جو حقیقی روزہ ہے نا، کہ جس میں آپ حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے باز آتے ہیں، تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کی نفسیات، خواہشات اور شہوات جو ہے، اس کا علاج واقعتاً روزہ ہے، اگر روزہ ٹھیک ہو. دیکھیں، ساری علاج بھی بتا دیا مولانا اصلاحی نے قرآن و سنت کی روشنی میں. اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم تزکیہ عمل کے لیے اپنی محرکات کو پہلے ٹھیک کریں. محرک ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا. اور یہ جو غفلت ہے کس طرح اس کو کم کیا جائے. یہ محبت دنیا ہے، یہ شہوات اور خواہشات ہے، ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا علاج حج ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، سہولیات دی ہیں، تو حج پوری اخلاص سے حج کو ادا کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہ حج کی پہلی زندگی جس میں ہمارے اندر یہ خرابیاں تھیں، وہ حج کے بعد والی زندگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. اس 9 پیج کے ہینڈ آؤٹ پہ کوئی سوال ہو جلدی بتائیں. ٹائم ہو گیا ہے، اور کل پڑھ کے آئیے اسوہ حسنہ. 7 پیج کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ سر. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. سر السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ یہ دور حاضر میں علم دین کے ساتھ دنیاوی علم کو کیسے متوازن انداز میں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. پہلے مجھے آپ ہی بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سر میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں آپ پر کیا فرض ہے ان بچوں کے حوالے سے کہ آپ ان کی پرورش کیسے کریں؟ ان کو ظاہر ہے اچھے انداز سے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھوں، نماز کی ان کی پہلے ان تربیت کو اچھے سے حلال کھلائیں، اپنے حلال گھر کھلائیں. میں نمونہ پیش کریں. آپ بھی، ان کے ابو بھی، جو بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں، وہ پوری طرح اسلام کے قوانین کی پابندی کریں. جی یہ ان کے سامنے عملی نمونہ ہوگا، یہ وہ مشاہدہ کریں گے. اس کے ساتھ جب آپ ان کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، تو وہ فوراً دین پر عمل کریں گے. جی. اگر یہ نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہے، تو پھر آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ یا بچے
آپ کی اس دوہری پالیسی سے مجھے ایک بہن نے بتایا کہ ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی، تو جب میں نے ان بڑے دیندار بظاہر، بلکہ انہوں نے تو مجھے بتایا کہ وہ ان کے استاد بھی ہیں، انہوں نے جناب جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ دین کے کتنے خلاف جا رہے ہیں، انہوں نے جناب ان پر الزامات کی بارش کر دی، اور یہ بہن سخت پریشان۔ یہ ہے آج کا دیندار طبقہ۔ اللہ معاف کرے سر۔ تو آپ سوچیں کہ ہم دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، میں نے الحمدللہ اس رب نے کیسے بندوبست کیے، میں بڑا حیران ہوں کہ میں نے امریکہ سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ماسٹر کی ڈگری لی، دنیا کی سب سے ٹاپ کی ملٹی نیشنل شلم برجے میں ملازمت کی، لیکن قرآن کا علم اور قرآن پر عمل الحمدللہ اس رب کی مہربانی رہی۔ تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کی پرائرٹی لسٹ، جو ترجیحات کی لسٹ ہے، کہ میرے گھر میں دین ہو، میرے بچوں میں دین ہو، میرے محلے میں دین ہو، اور جہاں تک ہو میں اس کے لیے کوشش کروں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، چاہے دنیا ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ آپ نے قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ نے کوشش کر لی ہے تو بس یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے آپ کو نتائج کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنی کوششوں کا اور قرآن و سنت کے مطابق کوششوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہ ہم کریں۔ پکے ارادے کرنے سر۔ اور کوئی بات؟ سر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب بچے بڑے ہوتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ نماز میں پھر کئی دفعہ پھر ڈنڈی مارنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لاپرواہی شروع کر۔ آپ نے اگر ان کو صحیح تربیت کی ہے، اگر وہ ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ صحیح نمونہ جو آپ نے پیش کیا ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ واپس آئیں۔ وہ آپ قبر میں ہوتے ہیں لیکن بہترین دیندار مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے 90% کیسز جی میں بالکل سر، ہوتا ہے اس طرح۔ سر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود ہی غافل ہوتے ہیں، میجورٹی میں یہی ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو فکر ہوگی اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح بات ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ کوئی اللہ پاک تجویز ہو آپ کی طرف سے یا کوئی میں کمی بیشی کر رہا ہوں تو آپ ضرور بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ سر ہم لوگ شکر سر گزار ہیں اس آپ ذات کی کے۔ آپ کی اصلاح نہیں سر جی، ہم سب کی اصلاح کے لیے جو آپ نے بک وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کو کہی ہے نا وہ کریں، اور جو نماز کا پورا ان کا جو ٹاپک ہے نا وہ اس سے اچھی طرح پڑھیں، انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ اللہ پاک